वाला सुन लें। कोई खामोश है तो आप तलब करके देखें क्यों खामोश है। इसको मैं पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला हिल्मिका बअदा इल्मिका। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला अफ़्विका बअदा क़ुदरतिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, अमायदीन शहर, पर्दा नशीन ख़वातीन, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप एक दीनी मदरसे के दीनी जलसे में शरीक हैं और जिन बच्चों ने कुरान शरीफ के हिफ्ज़ की तकमील किया है, हिफ्ज़ की तकमील किया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ शरीक हैं। उनके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज हुआ, उनके असातिज़े किराम ने मेहनत किया, मदरसे ने ये मौका फराहम किया कि आपके बच्चों के सीने में कुरान शरीफ को महफूज कर दिया जाए। ये कौम के बच्चे हैं, आज के बच्चे कल को बड़े होंगे। हम सब उनको देखने के लिए, उनसे अपनी आंखें ठंडी करने के लिए, अल्लाह के कलाम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए इस निस्बत से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अमल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आदमी की नीयत अच्छी होती है तो उसमें वज़न बढ़ जाता है। क़यामत में अल्लाह ताला आमाल को तौलेंगे, हर अमल का अपना एक वज़न होगा। जिस अमल को बंदे ने जितना ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से किया होगा, वो अमल उतना ही वज़नदार होगा और तराजू में चुभेगा। आपने ये मुख्तसर सा वक्त दिया है, आप कहीं भी ये वक्त गुजार सकते थे। रोज़ आना तो यहाँ जलसा नहीं होता, आपका ये वक्त गुजर ही जाता होगा, लेकिन आज आप ये एहतसाब करें, ये एहसास करें कि अल्लाह की किताब की खिदमत के लिए आपका ये वक्त सर्फ हो रहा है। इसका लम्हा लम्हा, मिनट मिनट, एक एक लहजा कल को आपके नामे अमाल में नेकियों की शक्ल में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको इसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपका शहर बीदर तारीख़ का इंतहाई ना मिटने वाले नाम का शहर है। जो हिंदुस्तान को जानता है, हिंदुस्तान की तारीख़ को जानता है, वो बीदर को ज़रूर जानता है। हो सकता है किसी ने कम पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, समाज को, सोशल को, मुआशरे को, जुग्राफिया को, मुल्क को ना जानता हो। अगर वो बीदर को नहीं जानता तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी शऊर है और जो हिंदुस्तान को जानता है, तारीख़ को जानता है, वो बीदर शहर को ज़रूर जानता है। आप हज़रात इस शहर में रहते हैं, आपके आबा अजदाद यहाँ रहे। इस शहर की जितनी भी दीनी खिदमात हैं, ये आपका मुश्तरका वर्सा है। यहाँ की मस्जिदें हों, यहाँ के मदरसे हों, यहाँ के स्कूल हों, यहाँ के कॉलेज हों, यहाँ की तंजीमें हों, वो सब आपकी हैं, आपकी ज़रूरत की हैं, आपके लोगों की बनाई हुई हैं और आपकी मीरास और आपका वर्सा है। आप में और आपकी नस्लों में ये एहसास होना चाहिए कि ये हमारी चीज़ है। जब आदमी किसी चीज़ को इस नज़र से देखता है कि ये हमारी है, तो उसके सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। और जब वो किसी चीज़ को इस नज़र से देखता है कि ये हमारे अलावा किसी और की है, तो फिर उसके देखने और सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। मैं जिस शहर में जाता हूँ, वहाँ के मुसलमानों से सबसे पहली अपील ये करता हूँ कि हम जिस शहर में हैं, इस शहर की जितनी भी दीनी खिदमात हैं, कोई भी कर रहा हो, कोई जमात कर रही हो, कोई तंजीम कर रही हो, कोई इदारा कर रहा हो, कोई आलिम कर रहे हो, कोई गैर आलिम कर रहे हो,
اگر دینی ملی خدمت کوئی بھی کر رہا ہے ہم اس کے لیے معاون اور مددگار بنیں، اس کو اپنا سمجھیں۔ جو خدمت بھی ہمارے لائق ہے ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ جتنے کام اس وقت امت کے ہو رہے ہیں، چاہے وہ دینی ضرورت کے کام ہوں، چاہے وہ دنیاوی ضرورت کے کام ہوں، جیسے ہم اور آپ ایک دینی مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اتنے سارے بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، اسی طرح بہت سارے عربی مدرسوں میں حفظ کرنے والے بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہوگی، اور اسی طرح بہت سارے عربی مدرسوں میں جو بچے عالم بنے ہیں ان کی بھی دستار بندی ہو رہی ہوگی۔ یہ ساری تعداد مل کر کے بھی ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری ضرورت کیا ہے؟ اس ملک میں دینی انتظامات کرنا یہ مسلمانوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں اذان دینے کا انتظام مسلمان کو خود کرنا ہے، سرکاروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نماز پڑھانے کا انتظام مسلمانوں کو خود کرنا ہے۔ مسجد بنانے کا انتظام، اسے آباد کرنے کا، اس کی ریپیئرنگ، شکست و ریخت کو دیکھنے کا مینٹیننس مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ دنیا کے کسی اور ملک میں چلے جائیں، وہاں کے دینی کام کو وہاں کی عوام اپنے کندھوں پر نہیں لیتی۔ یہ صرف اور صرف ہندوستان ہے جہاں کے مسلمانوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ دینی کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے کندھوں پہ لے کر کے اسے پورا کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ قوم دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہاں تک اس کا یہی مزاج ہے کہ اپنی جان، اپنی مال سے وہ اپنے دین کا انتظام کرتی ہے، کسی وزیر، امیر، خزانہ، سلطنت سے امید نہیں رکھتی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 25 سے 30 کروڑ تک کی ہے، جن کی 80% کی تعداد دیہاتوں میں بستی ہے اور 20% کی تعداد مسجدوں میں بستی ہے، شہروں میں بستی ہے۔ ظاہر ہے اتنے مسلمانوں کے لیے قبرستان، اتنے مسلمانوں کے لیے مسجد، اتنے مسلمانوں کے لیے اذان، نماز، اقامت، قرآن، مکتب، مدرسہ، تراویح کی ضرورت، یہ تقاضا بہت بڑا تقاضا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک شہر میں 2 مدرسہ ہے، 20 بچے حافظ ہو گئے، ریاست میں 4-5 بڑے مدرسے ہیں، بخاری شریف کی تکمیل ہوئی، دستار بندی کر دی گئی، ان کو عالم اور فاضل کہہ دیا گیا۔ جتنے مدرسوں سے یہ نکل رہے ہیں علماء فضلا، اس کے بعد بھی دینی ضرورت باقی ہے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں، سنجیدگی سے آپ غور کریں، ایک مسجد کی دینی ضرورت کتنی ہو سکتی ہے؟ آپ کی مسجد میں ایک اچھے خطیب کی ضرورت ہے جو جمعہ کے دن اچھا خطبہ دے سکے، ایک اچھے قاری کی ضرورت ہے جو سنت کے مطابق نماز پڑھا سکے، ایک اچھے نائب امام کی ضرورت ہے کہ اگر امام صاحب کو کوئی عذر ہو تو نائب امام صاحب نماز پڑھا سکے۔ اگر وہ مسجد محلے کی ہے اور وہاں کی آبادی 100-200 گھر مسلمانوں کی ہے تو ان کے بچوں کو دین سکھانے کے لیے اگر 40 بچوں پر ایک استاد کا حساب مانا جائے تو 200 گھر میں اگر 200 بچے ہیں تو 5 مدرسین کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی کتاب نازل کی گئی ہے اس لیے کہ مسلمان اپنی زندگی میں اسے اپنائے۔ قرآن کریم اس لیے آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے۔ ہماری مسجدوں میں تفسیر قرآن ہو، ہفتے میں 1 دن 2 دن ہو، تو ایک اچھے مفسر کی بھی ضرورت ہے۔ اس طرح ایک مسجد میں دینی خدمات کے لیے کئی اور آپ علماء کرام سے پوچھ لیں، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، وضو کا، غسل کا عام مسئلہ ہر عالم بتا لیتا ہے، لیکن جب وراثت کا مسئلہ بتانا ہوتا ہے، جب نازک مسئلے بتانے ہوتے ہیں، جب طلاق بیاہ کا مسئلہ بتانا ہوتا ہے تو اس کے لیے
مفتی کی ضرورت ہوتی ہے، متخصص کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پروفیسر جسے آپ کہتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس علم کے ماہر ہوتے ہیں۔ پورے ضلع میں اگر آپ کبھی وراثت کا مسئلہ لے کر کے جائیں تو ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو آپ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ پھر میرے دوستو، رمضان میں ہر مسلمان قرآن کریم سنتا ہے، تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ ایک اچھے حافظ کی ضرورت ہے جو رمضان شریف میں ہم کو پورا قرآن شریف صحیح سنا دے۔ ہم تو حافظ نہیں ہیں، اس حافظ کو ہمارے لیے ایک سامع کی بھی ضرورت ہے کہ جو اس کے قرآن کو پیچھے سے سنتا رہے۔ کبھی کبھی آپ تراویح میں دیکھتے ہوگے امام صاحب پڑھتے کہیں سے کہیں پہنچتے، پیچھے سے ایک سامع ٹوکتا ہے۔ جہاں کہیں سامع ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہماری مسجدوں میں آج بھی 95% مسجدوں میں سامع میسر نہیں ہے۔ قرآن سنا، یہ مسلمان اس ملک میں ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان میں ہر گاؤں میں قرآن سنانے والے کا انتظام ہو گیا ہے جو یاد حافظ ہوگا اور وہ گاؤں والوں کو قرآن سنا دے گا۔ نہیں، آپ کو لگتا ہوگا کہ 50 بچے نکل گئے، فلاں عالم بن گئے، فلاں عالم بن گئے، فلاں عالم بن گئے، ہمارے گاؤں میں 20 عالم ہو گئے، وہاں 30 عالم۔ آج بھی ہماری یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ہمارے حفاظ، ہمارے علماء خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ علم دین ہمارا ذریعہ معاش نہیں۔ رزاق اللہ ہے، وہ روزی دیتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے دین کی خدمت میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعام کی روزی دیتا ہے، جسے رزق کریم کہا جاتا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن کریم آ گیا وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، جو عالم دین ہو گیا وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، جو حافظ ہو گیا کبھی دین کی خدمت۔ اگر کوئی اچھی اذان پکارنا جان جائے اور آپ میں سے جو لوگ اس بات کو نہ مانتے ہو، میں آپ کو کہتا ہوں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ اپنے مدرسے میں آئیں، اذان سیکھ لیں، اقامت سیکھ لیں اور قریب کے ایک دیہات میں چلے جائیں اور صحیح اذان پکار کر کے آپ وہاں قیام کر دیں، آپ بھوکے نہیں رہیں گے۔ آنکھ سے نظر نہیں آتا، کوئی نہیں پوچھے گا، ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کان سے سن نہیں پاتے، کوئی نہیں پوچھے گا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کوئی آپ کے اندر یہ عیب نہیں نکالے گا کہ آپ کو تو نظر نہیں آتا، آپ کے تو دانت ٹوٹ گئے ہیں، آپ کی جھریاں پڑ گئی ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ چل نہیں پا رہے۔ اگر اذان پکار دیا آپ نے صحیح تو محلے والے آپ کو بھوکا نہیں سونے دیں۔ اللہ کے دین میں اتنی تاثیر ہے کہ جو آدمی اس سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی یاد رکھو ننگا، بھوکا، پیاسا، بے عزت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے، یہ نبی کا علم ہے، یہ جہاں جاتا ہے اپنی خصوصیات کے ساتھ جاتا ہے، جس کے اندر یہ اترتا ہے اس کو یہ بلند کرتا ہے، اسے خوشحال کرتا ہے، اسے سکون دلاتا ہے۔ میں آپ کے ذہن میں صرف ایک بات اتارنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے حفاظ علماء دیکھ رہے ہیں، فضلہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ملک کے مسلمانوں کو ابھی اور کی ضرورت ہے۔ سب جا کر کے ہماری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، کیا بغیر کلمے کے مسلمان نہیں مر رہا ہے؟ آپ کرناٹک میں ہیں، میں آپ کو کرناٹک ضلع کے بلاری ضلع، کرناٹک اسٹیٹ کے بلاری ضلع ایک کارگزاری سناتا ہوں۔ گاؤں کا نام ہے بیبنہلی، وہاں سے کیسی کنال گزرتا ہے۔ کچھ سال پہلے تک، جب تک وہاں مکاتب نہیں بنائے گئے تھے، وہاں لوگ اپنے مردوں کو کنال میں ڈال دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو آندھرا پردیش کے گاؤں کا نام بتاتا ہوں، وجیا نگرم کے پاس گاؤں ہے، ندی کے کنارے 30 سال سے مسلمان اپنے مردے جلا رہے ہیں۔
یہ کسی اور ملک کی کارگزاری نہیں ہے، یہ یہی کی کارگزاری۔ اور اب میں آپ کو بلاری ضلع اور وجیا نگرم نہیں لے جا رہا ہوں، آپ جہاں اپنے محلے میں رہتے ہیں کبھی گھر میں بیٹھ کر کے آپ کارگزاری لیجیے، کبھی گھر میں اپنی بیوی سے پوچھیے اسے ساتوں کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ آپ کا وہ بچہ جس کی تعلیم پر فیس خرچ کر کے ہزاروں کی کتابیں دلا کر کے اسٹیٹس آپ اس کا مینٹین کرتے ہیں، کیریئر بناتے ہیں، کبھی اس سے پوچھ لیا کریں کہ جنازے میں 4 تکبیروں میں کس تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے گا۔ ایک وہ طبقہ جو بالکل سماج میں پسماندہ ہے، بیکورڈ ہے، پچھڑا ہوا ہے، صبح سے شام تک دھول مٹی میں کام کرتا ہے، وہ دین سے بے خبر ہے۔ ایک وہ طبقہ جو 5 اسٹار زندگی گزار رہا ہے، بڑی VIP زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی دین سے بے خبر ہے۔ وہاں دنیا کی زیادتی نے اسے دین سے محروم کیا ہے، یہاں غربت اور افلاس نے اسے دین سے محروم کیا۔ اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں ایسی سازشیں ہیں کہ دونوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کو غربت کی وجہ سے ارتداد کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور ان کو دولت کی وجہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارے ان مدرسوں کی، ان مکتبوں کی، ان علماء کی، ان مشائخ کی، ان خانقاہوں کی، ان بزرگوں کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور ان کا بہترین تعاون کیا ہے؟ جب کبھی تعاون کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چندے کی اپیل کی جائے گی۔ ہم چندے کی اپیل کبھی نہیں کرتے۔ ہم جہاں کہیں قرآن کریم کی نسبت سے جلسے میں جاتے ہیں، ہم آپ سے تعاون 2-3 طرح کا چاہتے ہیں۔ غور سے میری بات سنیں، ہم آپ سے پہلا تعاون یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اب تک یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ یہ علماء، یہ فضلاء ہمارے بچوں کے استاد ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ تھوڑی سی اپنی نیت کو وسیع کر لیں، درست کر لیں، سمجھ لیں کہ ہمارے مسجد کے امام ہمارے بھی استاد ہیں۔ ہماری زندگی میں جہاں دین کی کمزوری ہے، نماز میں کمزوری ہے، روزے میں کمزوری ہے، اخلاق میں کمزوری ہے، لین دین میں کمزوری ہے، پڑوسیوں کے، جہاں کہیں بھی ہمارا دین کمزور ہے، ہم اپنے امام سے مل کر کے خود کو شاگرد کی طرح پیش کر کے اپنے دین کو مضبوط کریں گے اور زندگی کے اس خلا کو دور کریں گے۔ بہت سارے سماج کے معزز لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا علماء سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں، عزت بھی کرتے رہتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ تکلیف نہیں اٹھاتے کہ امام صاحب میرا التحیات سن لو۔ میں جو التحیات بچپن سے پڑھ رہا ہوں اور آج جوان اور ادھیڑ ہونے تک میں جو التحیات پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی کریکشن تو نہیں ہے، کوئی ریپیئرنگ تو نہیں ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے، کہیں کوئی بھول چوک تو نہیں ہے۔ امام صاحب ذرا سا درست کر لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں اور میرا دل میری نماز میں بہک جاتا ہے۔ نماز پڑھنے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، آپ کی قرات بھی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن میرے دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں، امام صاحب میں کیا کروں کہ میرا دل پاک اور صاف ہو۔ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو سر تو سجدے میں ہوتا ہے مگر میرا دل سجدے میں نہیں ہوتا۔ امام صاحب مجھے کوئی نسخہ بتا دے کہ جب میرا سر سجدے میں جائے تو میرا دل بھی سجدے میں چلا جائے۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، میری بیوی مجھ سے مطمئن نہیں ہوتی، اس کو میرے اوپر اعتراض رہتا ہے، میرے بچے مجھ سے ناخوش رہتے ہیں، میرے اخلاق میں کیا کمی ہے؟ امام صاحب تھوڑا سا میری اصلاح کر دیں۔ اس لیے میں جہاں جاتا ہوں ایک اپیل یہ کرتا ہوں کہ اس مجمع میں جتنے لوگ آئے ہیں، جس مسجد کے مصلی ہیں، جس عالم سے تعلق ہے، جس بزرگ سے تعلق ہے، جہاں کہیں آپ کسی دیندار سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے بچوں کا استاد نہ سمجھیے، اپنا بھی استاد سمجھیے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہیں اور آپ ساری کائنات کے معلم بن کر کے آئے۔ انما انا بعثت معلما، انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ نبی پاک نے فرمایا میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ امام اسی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے،
ہم اپنے دین کی ضرورت اپنے امام سے اگر نہیں پوری کریں گے تو بتائیے دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں ہماری یہ ضرورت پوری ہوگی؟ میں اپنے نوجوان بچوں سے عرض کرتا ہوں، وہ بہت سارے لوگوں کو مختلف چینلوں میں فالو کرتے رہتے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، جن کی شکل نہیں معلوم، لڑکا پیدا ہوا شادی ہونے کے بعد تو نام علامہ گوگل سے پوچھتے ہیں، وہاں سے تلاش کرتے ہیں۔ پہلے کا مسلمان تھا، بال بچے پیدا ہوئے، رسول اللہ کی بیٹیوں کا نام رکھ دیا کرتا تھا، رسول اللہ کی بیویوں کا نام رکھ دیا کرتا تھا، اہل بیت کا نام، یہ نام رکھتے تھے۔ آج لوگ تلاش کر کر کے لاتے ہیں، 4 5 6 لکھ کر کے لاتے ہیں۔ بچی پیدا ہوئی، اس کو نام پکارنا ہے، میں نے یہ نام لکھا، بھائی کہاں سے لکھا؟ تمہارے امام صاحب تو فلاں ہے، مولوی صاحب فلاں، یہ نام لائے کہاں سے؟ کہاں میں سرچ کر کے لایا ہوں، تلاش کر کے۔ اللہ کے واسطے ہمارا دین صحبت سے پھیلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے حاضری دیا، ان کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، صحابہ کی صحبت میں تابعین نے حاضری دیا۔ یہ دین مشین کی طرح سے نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے قرآن کو، لیکن یہ قرآن پہاڑ پر نہیں اتارا گیا، رسول اللہ کے قلب پہ اتارا گیا، اور تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، برت برت کر کے زندگیوں میں ڈھالا گیا، کیریکٹر اور کردار بنایا گیا۔ کسی اور مذہب کا فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، اسلام کو فائدہ اسی طریقے پہ ہوگا جو طریقہ صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، اولیاء اللہ کا تھا، بزرگوں کا تھا، اس سے ہی فائدہ ہوگا میرے دوستو۔ اس لیے جہاں کہیں بھی بستے ہو، اپنے مسجد کے امام سے جڑو، عالم دین سے جڑو۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں ایک بات، یہ اسی بات کا تتمہ ہے کہ اگر قوم تم سے جڑتی ہے تو ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، ان کو نہ چھڑکو، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے میں ان کی تحقیر نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی پیاری امت ہے، اس کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ کتنے بھی خراب ہیں، کیسے بھی گندے ہیں، کیسے بھی برے ہیں، لیکن ان کے دل اور زبان پر رسول اللہ کا نام ہے۔ اس پاک نسبت کا خیال کر کے ان سے ایسی محبت کرو جیسے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ بیٹا کتنا بھی نکما ہو جائے، باپ کو یہ امید کبھی نہیں ختم ہوتی کہ میرا بیٹا سدھرے گا نہیں، کتنی بھی بیٹا کتنا بھی نکما ہو، ماں باپ کے زبان پر ہمیشہ رہتا ہے یا اللہ اسے سدھار دے۔ ایک عالم امت کے لیے باپ کے مقام میں ہوتا ہے، وہ اپنے عوام سے وہ محبت کرے جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ اور اگر کسی چیز میں نہیں معلوم ہے، یہ کہنے میں کہ مجھے معلوم نہیں ہے شرمانا نہیں چاہیے۔ نہیں معلوم ہے اپنے اساتذہ سے پوچھ لو، نہیں معلوم ہے اور علماء سے پوچھ لو، معلوم ہے ان کو بتانا مناسب نہیں ہے، صاف کہہ دو کہ میں جانتا تو ہوں یہ چیز اس وقت آپ کے لیے یہ مناسب نہیں، تھوڑے دن کے بعد یہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کیوں؟ آپ کا بچہ جب بچپن میں کھلونے مانگتا ہے تو آپ اس کو کھلونے دیتے ہیں یا صحیح چیز دیتے ہیں؟ کھلونے کی سائیکل دیتے ہیں، کھلونے کی کار دیتے ہیں، کھلونے کی شکل میں پھول دیتے ہیں، کھلونے کی شکل میں اور چیزیں۔ کیوں؟ کیا بچے سے محبت نہیں؟ اس کی اس عمر میں کھلونا ہی اس کے لیے مناسب ہے، اگر اصلی چیز دے دی جائے تو نقصان ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہیں، کیا گوشت کھلانا حرام ہے؟ خود گوشت کھاتے ہیں، بچے کو دودھ پلاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمدرد ماں باپ کباب کا ٹکڑا بچے کے منہ میں ڈال دیں 2 سال 2.5 سال کی عمر والے دودھ پینے والے کو، تو اس کے ساتھ دشمنی کہا جائے گا۔ اس لیے نہیں معلوم ہے، اپنے بڑے علماء سے پوچھ کے بتاؤ۔ معلوم ہے ان کے لیے اس وقت بتانے میں ان کا نقصان ہے، تھوڑا تحمل کر لو۔ یہ رشتہ مضبوط ہو۔ میں پہلی یہ اپیل کرتا ہوں ہر جگہ کی عوام سے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، زمین سے فتنے ابل رہے ہیں، آسمان سے برس رہے ہیں، ہمارے گھروں میں نافرمان پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا گھر اللہ رسول کی نافرمانی کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، زندگیاں بغاوت سے بھرتی چلی جا رہی ہیں، صبح سے شام تک ہمارے سامنے اللہ رسول قرآن حدیث کا قانون ٹوٹتا ہے، ہم خود توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان فتنوں کے زمانے میں اگر علماء کے دامن کو پکڑے رہو گے تو محفوظ رہو گے۔
دن بدن اصلاح کے قریب ہوگے، برائیوں سے دور ہوگے، بھلائیوں سے قریب ہوگے۔ اگر یہ رسی بھی چھوڑ دو گے تو پھر کون سے سیلاب اور کون سی بھنور اور کون سی موج میں ڈوب کے ختم ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دوسری یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن یہ نہ بنائیں کہ یہ مدرسے یتیم خانہ ہے، خیرات خانہ ہے، زکوٰۃ خانہ ہے، بیکار خانہ ہے۔ میں علماء کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بھی مدرسے کا تعارف اس طرح نہ کرائیں۔ غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں، لاوارث بچے پڑھتے ہیں، اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ، اپنی نہیں، یہ سارے کے سارے مدرسے یاد رکھو رسول پاک کا مہمان خانہ ہے۔ یہ بیکار خانہ نہیں ہے، یہ خیرات خانہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ خانہ نہیں ہے، یہ نبی پاک کے مہمان خانہ ہے۔ ہاں، مسلمانوں سے اس وقت کہا گیا تھا کہ ان مدرسوں کو زکوٰۃ دو، اس کا ایک خاص پس منظر تھا، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ہماری قوم لگاتار 3 جنگوں میں نقصان اٹھائے ہوئے تھے۔ جب 1601 میں انگریز ہندوستان میں آیا، سراج الدولہ کی لگاتار جنگوں میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، قتل عام ہوا تھا، قوم کٹ گئی تھی، لٹ گئی تھی، پٹ گئی تھی۔ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت 1799 میں ہوئی۔ اس وقت سارا نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا، انگریزوں نے ان کی پوری مملکت میں کھل کر کے قتل عام کیا تھا۔ پھر 1857 میں شاملی کے میدان میں، جسے آپ غدر کہتے ہیں، پورے ملک میں قتل عام ہوا تھا، لاکھوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اس وقت کا یہ حال تھا کہ جنازہ رکھا جاتا تھا، کوئی جنازے کی 4 تکبیر کہنے والا پڑھا لکھا مسلمان نہیں ملتا، جس کا بھی پیجامہ ٹخنے سے اوپر، جبہ لمبا، چہرے پر سنت داڑھی، اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا کہ مولوی ہے، مولوی ہے، مولوی۔ لیکن اس وقت کی قوم کا مولویوں سے بہت گہرا تعلق تھا۔ ایک گاؤں میں حاجی رحمت اللہ کیرانوی، کیرانہ کے تھے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں سولدیہ مدرسہ بنایا۔ حاجی اس مدرسے کو جانتے ہیں، وہ پہنچ گئے، انگریزی فوج پورے گاؤں پہ ٹوٹ پڑی، مولوی آیا ہے۔ گاؤں والوں نے نہیں پتہ بتایا اس مولوی کا۔ آج کا زمانہ ہوتا تو لوگ بولتے ہاں فلاں صاحب پر انعام ہے، یہ ہے، وہ ہے، دے دیتے اٹھا کر۔ لیکن وہ صحیح معنی میں قرآن کے معتقد تھے، حدیث کے معتقد تھے، سنت کے معتقد تھے۔ لکھا ہے ان کے تذکرے میں کہ ایک ایک گھر کو توڑ توڑ کر کے، چیزوں کو ڈھکیل کر کے، دیواروں کے پیچھے جہاں کہیں گھاس لدی ہوئی تھی، گھاس ہٹا ہٹا کر کے تلاش کیا کہ جی مولوی کہاں چھپا ہے، مولوی کہاں چھپا ہے۔ گاؤں والوں نے پورے گاؤں کی ویرانی برداشت کر لیا، مگر مولانا رحمت اللہ کیرانوی کہاں یہ نہیں بتایا۔ پھر انہوں نے ہجرت کیا، بھوکے پیاسے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ دوسرے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بھی انگریز تھا، وہ بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب یہ دونوں لوگ پہنچے ہیں بھوکے پیاسے، ان کے پاس 2 روپیہ تھا، عمرہ کیا، حلال ہوئے، 1 روپیہ حجام کو دے کر کے حلق کرا لیا۔ حلق کو ہمارے آندھرا پردیش میں گنڈو ہونا کہتے ہیں، گنڈو کرا لیا۔ اس زمانے میں کھینچ کر کے زمزم پلایا جاتا تھا، 1 روپیہ زمزم کھینچنے والے کو دے کر کے زمزم پی لیا۔ اس کے بعد کوئی اسباب نہیں ہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا، طواف کرتے رہتے تھے، زمزم پیتے رہتے تھے۔ اس کے بعد انگریزوں نے اس ملک میں فری مشن اسکول چلائے، اور جس کے باپ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، انہی کی اولاد کو کہا کہ ہم کو دے دو، ہم ان کو فری مشن اسکول میں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، نوکری دیں گے۔ جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے، خزانے بھرے ہوئے تھے، جن کے گھروں میں مامائیں اور خادمائیں تھیں، وہ عورتیں نان شبینہ کی محتاج ہو گئیں۔ بچوں نے کاسہ گدائی لے لیا، غیرت مند عورتوں نے اپنے گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں چولہے برتن کر کے پیٹ بھرنا شروع کیا۔ ہماری قوم 3 بڑے قیامت خیز حالات سے گزری تھی، سراج الدولہ کی جنگ سے، سلطان ٹیپو شہید کی جنگ سے،
شاملی کے قدر والی جنگ سے آپ اس قوم کے فرزند ہیں۔ اتنی لٹی پٹی بھوکی پیاسی قوم کو علماء نے آواز دیا تھا کہ تمہارے پاس زکوٰۃ ہے تو ادا کرو، ہم تمہارے بچے کو حافظ بنائیں گے۔ کیوں؟ اس قوم کے پاس اپنا پیسہ تھا ہی نہیں، تمہارے پاس خیرات ہے تو ادا کرو۔ آپ کبھی مدرسوں کی تاریخ پڑھیں، مسلمان گھاس کاٹتا، گھاس بیچ کر کے پیسہ مدرسے میں جمع کرتا، کھیتوں میں مردار جانوروں کی ہڈیاں چنتا، وہ ہڈیاں بیچ کر کے پیسہ مدرسے میں جمع کرتا، پتجھڑ کے موسم میں پتے اکٹھا کرتا، پتے بھربوج کو بیچ کر کے وہ پیسہ مدرسے میں ادا کرتا۔ ایک ایک طرف حاجی عابد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سید زادے تھے، جب دارالعلوم کا مدرسہ شروع ہوا تو ان کے حالات میں لکھا ہے پورے دن دیوبند میں دامن پھیلا کر کے چندہ کیا، 123 روپیہ آیا۔ یہ مدرسوں کی شروعات تھی، کیونکہ ہماری قوم خالی ہاتھ تھی تو علماء نے کہا تھا زکوٰۃ دو، خیرات دو، صدقہ دو، حصہ دو، چٹکی دو، مٹھی فنڈ دو۔ میرے دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسے خیرات خانے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں تمہارے بچے کو مدرسے میں پڑھاؤ، غور سے میری بات سنو، محتمم صاحب سے کہو اس بچے پر جتنا خرچ ہوگا میں ادا کروں گا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہی تمہارا بچہ اسکول پڑھنے جائے گا تو بڑی فیس دے گا اور مکتب میں پڑھنے آئے گا تو خیرات میں کتاب لے گا؟ یہ تو تمہاری بدعقلی ہے۔ تم حلال کمائی سے اسکول کو بڑی بڑی فیس دیتے ہو، مکتب میں تمہارا بچہ آتا ہے تو استاذ کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ اس پر توجہ کیوں نہیں ہوتی کہ یہ بچہ جب مکتب میں بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے تپائی ٹوٹی ہوئی ہے، قرآن پر جزدان نہیں ہے، کتاب کا غلاف نہیں ہے، استاذ کے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح سلامت ڈیسک نہیں ہے، بیٹھنے کی حصیریں نہیں ہیں۔ کیا ہماری قوم اتنی بے غیرت اور بے حس ہو گئی ہے کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے ذلیل ہوتا دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے؟ تم قالین بنواؤ، اچھے ڈیسک بنواؤ، عمدہ کتابیں چھپواؤ، کتاب پر کور لگاؤ کہ قرآن کی خدمت کرنے والے استاذ کو مالا مال کرو، اس کا دل خوش کرو۔ گھر میں بھی اس بچے کی عزت۔ ہمارے بچوں کا یہ حال ہے، مسجد کے مکتب میں آتے ہیں، ٹوپی نصیب نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایصال ثواب کی ٹوپیاں لکڑی والی مسجد میں رکھتے ہیں، پلاسٹک والی، پتہ نہیں یہاں کیا رواج ہے، ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، بڑی اچھی نیت کر کے ایصال ثواب کے لیے ٹوپیاں لا کے پلاسٹک لکڑی کے رکھتے ہیں۔ یہ بچے آتے ہیں، یہیں لگاتے ہیں، پہن کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر قرآن پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ کام ہمارے تمہارے کرنے کا ہے۔ اپنے بچے کو حسین خوبصورت ٹوپی پہناؤ، عمدہ لباس سنت کے مطابق پہناؤ، اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، قرآن پڑھنے جا رہا ہے، کائنات کی سب سے بڑی کتاب سینے سے لگا کر کے جا رہا ہے، اس کی گھر میں عزت کرو، قدر کرو، اس کی قرآن کی قدر کرو۔ بچہ یہ کتاب لے کے جاتا ہے، گھر میں کہیں ٹھوس دیتا ہے، نہ ماں کو قدر ہے نہ باپ کو قدر ہے، تو ہمارے ساتھ اللہ رحم و کرم کا معاملہ کیسے کرے گا؟ اس لیے میں دوسری اپیل کرتا ہوں سارے مسلمانوں سے اور ان علماء کرام سے بھی کہ دماغ سے یہ بات نکال دو کہ یہ مدرسے خیرات خانے ہیں، زکوٰۃ خانے ہیں، بیکار خانے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مدرسے نبی پاک کے مہمان خانے ہیں۔ یہاں پڑھنے والے ان کے مہمان ہیں، خدمت کرنے والے ان کے مہمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ہمارا تمہارا جو جان مال قبول ہو جائے، ہم بڑے سعادت مند ہیں کہ نبی پاک کے مہمانوں کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے ہماری دولت اللہ نے قبول کیا۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خطیبانہ تعلی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں مدرسہ بنایا۔ جو قرآن اترتا تھا آپ صحابہ کو سکھاتے تھے۔ حضرت عمر اسی دار ارقم میں آ کر کے مسلمان ہوئے ہیں، وہاں آنے والا رسول پاک کا مہمان ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں مصعب بن عمیر انصار کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، وہ رسول اللہ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک نے ہجرت کیا، مسجد نبوی بنی، آپ نے وہاں آنے اور پڑھنے والوں کے لیے چبوترا بنایا جسے صفہ کہا جاتا تھا، جن کی تعداد کبھی کبھی 70 سے بھی آگے بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ سب رسول پاک کے مہمان ہوتے تھے۔ جب انصار کی اونٹنی بچہ دیتی تو اس کا دودھ ان صفہ والوں کے لیے آتا تھا۔
جب کھجوروں میں خوشے لگتے تھے اس کا پھل صفہ والوں کے لیے آتا تھا، جب شام کے سفر سے واپس آتے تھے تاجر تو اچھی چیزیں صفہ والوں کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اس لیے یاد رکھو یہ مدرسہ ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے۔ اگر مدرسے کے بچے بھوکے اور ہمارے بچے آسودہ ہو کر کے کھا رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ میں یہ دوسری نیت پورے ملک میں چل پھر کر کے ہر مسلمان سے کراتا ہوں۔ پہلے بھی یہ نیت ضروری تھی، آج تو بہت ہی ضروری ہو گئی ہے کہ یہ مدرسے ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے۔ یہاں خدمت کرنے والے ہمارے محسن ہیں، پڑھنے والے بچے مجھے میرے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اسی ملک میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا، سخت بیمار ہو گیا۔ حضرت نے دعا کی، یا اللہ مسافر بچہ ہے، کسی گاؤں سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، اگر یہ بیماری میں مر جاتا ہے تو لوگ بدظن ہو جائیں گے، یا اللہ تو اس کی جان لوٹا دے، میرے بچے کو قبول کر لے۔ صبح تک ان کا بچہ بیمار ہوتا گیا یا مدرسے کا بچہ اچھا ہوتا گیا۔ ابھی قریب کی بات، کوئی 200 سال نہیں گزرا ہے، 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، لکھنؤ کا قصہ سنا رہا ہوں۔ اس لیے آج اگر ہمارے سروں پر ٹوپی، چہروں پر داڑھی، زبان پر الحمدللہ سبحان اللہ اور دین کی یہ شکلیں ہیں، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی، علماء کی بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی محنت ہے۔ اس محنت اور قربانی کا سلسلہ آپ کو آگے بڑھانا ہوگا کہ آپ ایک نیت تو یہ کریں کہ ہمارے امام، ہمارے عالم، ہمارے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی مربی ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں۔ دوسرے، مدرسہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، رسول اللہ کا مہمان خانہ ہے، اس میں میں اپنے بچے کو بھی پڑھاؤں گا۔ بڑی کڑوی بات ہے، آپ کو بری لگے گی، مگر میں کہتا ہوں بہت سارے مدرسوں کے ذمہ داروں کے بچے مدرسے میں نہیں پڑھتے، اور اب تو یہ زمانہ ہے پڑھانے والوں کے بچے بھی مدرسے میں نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اگر ہمارے بچے کے سینے میں قرآن آ جائے گا تو کیا اس کی زندگی کا نقصان ہو جائے گا؟ جو بنانا ہے بچے کو بناؤ، لیکن پہلے دیندار مسلمان بناؤ۔ اپنے بچے کے لیے دین کی بنیادی تعلیم کا بندوبست کرو، اس کی ذمہ داری ہم ہی کو لینی ہے۔ میرے دوستو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں آپ سے بہت مختصر بڑے ادب کے ساتھ عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ میں نے یہی بات شروع کیا تھا کہ جس شہر کے مسلمان ہیں، اس شہر کے جتنے بھی ادارے ہیں، سب کو اپنا سمجھے، سب کی ملک و ملت اور قوم کو ضرورت ہے۔ میں نے مدرسوں کی بات تھوڑی تفصیل سے کیا، اسی طرح ہماری قوم کو اس ملک میں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، استاد اور مدرسین کی بھی ضرورت ہے، اور ہر شعبہ زندگی میں خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اور ابھی جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضرورت سے بہت کم ہے۔ جتنے ادارے خدمت کر رہے ہیں اگر سب فعال ہو جائیں اور اتنے ہی اور بنا دیے جائیں تب بھی ہماری ضرورت آسانی سے پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مثبت ہو کر کے کام کرنے کی عادت ڈالیں، سوچنے کا پلس مزاج رکھیں۔ جب ہم دین کے کام کے ساتھ مثبت ہو کر کے کام کریں گے تو ہماری ملت کو فائدہ ہوگا، دین کو فائدہ ہوگا۔ ملک آزاد ہے، آزاد ملک میں کسی کی بھی دینی ذمہ داری کسی بھی سرکار کی نہیں ہوتی، ہر دینی کام کی ذمہ داری اس دین پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ ہمارا یقین اسلام پر ہے، ہم اسے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان بغیر کلمے کے مر گیا اس کو ہم پوری ملت کا خسارہ سمجھتے ہیں۔ ایک مسجد میں ایک وقت کی نماز نہیں ہوتی ہم پوری ملت کا خسارہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمہاری جو بھی ضروریات ہیں دوسرے درجے کی ہیں، سب سے پہلی ہماری تمہاری ضرورت دین ہے۔ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی وہ اللہ پاک معاف فرمائے، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک عرصے سے آپ کے یہاں آنے کا ارادہ تھا، موقع نہیں ہو رہا تھا، ان علماء کرام نے یاد فرمایا، آج حاضری ہوئی، بہت مختصر ہوئی، یہ پہلی حاضری ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کے بعد حاضری ہوتی رہے گی۔ آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، مجھے دوسرے کام سے جانا ہے، میں اور میرے دو ساتھی سیدھے سے نکل جائیں گے۔ حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب بنگلور سے تشریف لے آئے ہیں، ان کا خطاب ہوگا اور جو پروگرام یہاں طے ہے یہ پورے ہوں گے۔ آپ اس پورے پروگرام کو مکمل سن کر کے پھر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اللہ آپ کو بھی
اجر عطا فرمائے، مجھے بھی اجر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔